बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल अताइ वल इल्मि वल हिल्मि वल करम व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिल इज़ाम अजमाइन। नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, हमारे अहद के एक सूफ़ी बुज़ुर्ग कहा करते थे कि पैगम्बर की बातों की पैगम्बर होती है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने कहा कि हमारा ये भाई जो है ये हमारी भी मोहब्बतों का मरकज़ और महवर है, इसको कभी आप हमारे साथ भेजें, ये हमारे साथ खाए पिए और हमारे अशगाल देखे और बाहर की सैर करे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो अपने बाप के बड़े महबूब थे, उनकी आँखों का नूर थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस मौका पर कहा कि वाख़ाफ़ अन याकुलहु ज़िब, कि मैं डरता हूँ कि कहीं इसको भेड़िया ना खा ले। बहरहाल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई अपने बाबा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कायल करने में कामयाब हो गए और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों के साथ रवाना करने के मरहले में जब दाखिल हुए, जब वो मरहला आया तो आपने कहा कि एक लम्हे के लिए ठहरो, मेरे पास मेरे बुज़ुर्गों के तबर्रुकात, मेरे वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे वालिद हज़रत इसहाक़ उनकी दस्तार है और मेरे दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कमीज़ है। मैं आज बज़ाहिर तो ये सैर के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन आइंदा ज़िंदगी में जो इम्तिहानात और फिर उसके बाद कामयाबियों और कामरानियों का जो एक सिलसिला शुरू होने वाला है, उसके लिए मैं इसको अपने बुज़ुर्गों के तबर्रुकात के हिसार में रवाना करूँगा। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपना तबर्रुकात जिसमें महफूज थे, जिसमें आरास्ता थे, वो संदूक, वो बक्सा मंगवाया और उसमें से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कमीज़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के गले में हमाइल की, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का अमामा आपके सर पे रखा और जन्नत से आए हुए असा में से, लाठियों में से एक लाठी आपको अता की। ये बुज़ुर्ग जो होते हैं, ये अपनी इनकी कायनात होती है और फिर जिसके पास जो होता है उसने अपनी औलाद को वही मुंतकिल करना होता है। आप कहेंगे कि ये आपने जितनी बातें की हैं ये तो शायद तहज़ीब गुमशुदा की बात है, ये तो किनान की बात है। आप अपने अहद और अपने रसूल और अपने दीन की बात करें तो इस पर हमारे मुफ्तियान और हमारे मेहमान भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन करबला का अगर मंज़र मैं आपके सामने पेश करूं तो नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल, हज़रत इमाम अली मुकाम जब करबला के मार्के में अपने ख़ैमे से रवाना होने लगे तो उनकी बहन ने आपको जिस तरह तैयार किया, आपके सर पर आपके नाना नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा रखा, आपकी कमर पर आपके भाई हज़रत हसन का पटका बांधा और फिर वो जुल्फ़कार हैदरी जो बड़े बड़े मार्कों को सर करती थी वो आपके हाथ में दी। बहरहाल हज़रत खालिद बिन वलीद की बातें हमारे जहनों में बिल्कुल तरोताज़ा हैं कि जब यरमूक का वो अजीम मार्का हुआ, जब एक सुपर पावर उनके मुकाबले में थी, तो वो उस मार्के में जाने से कबल परेशान, थोड़े उदास दिखाई दिए और कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं। आपकी कमांड ने अर्ज़ की कि इस मरहले पर आप उदास लग रहे हैं। आपने फरमाया कि मेरी एक टोपी है जिसको मैं तलाश कर रहा हूँ, वो टोपी जो है वो मेरी कामयाबी की ज़मानत है। आपके साथी अर्ज़ करते हैं कि ये तो हर्ब व ज़र्ब का मार्का है, तीरो सनान की ज़रूरत है, आप टोपी की तलाश कर रहे हैं। फरमाया मैं एक मरहले पर, एक मौके पर अपने आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, आपने उम्रा अदा किया और आपने हल्क के सबब आपकी जुल्फ़ें जो हैं वो सहाबा आगे बढ़कर अपने हाथों में ले रहे थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक के चंद बाल मैंने उस वक्त आगे बढ़कर हाथ में लिए और फिर उसके बाद अपनी टोपी में उनको महफूज कर लिया। अल्लाह ताला ने उस टोपी जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक थे, उसकी निस्बत से मुझे आज तक ज़िंदगी के किसी मैदान में और किसी मार्के में भी मुझे नाकामी का मुँह नहीं देखना पड़ा। मैंने जहाँ कदम रखे हैं
وہی مجھے سرخروئی عطا ہوئی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بزرگوں کے تبرکات، بالخصوص انبیاء علیہم السلام کے تبرکات اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات۔ ان سے اکتساب فیض کرنا چاہیے، اور اگر کرنا چاہیے تو کس طرح کرنا چاہیے؟ ان کے ساتھ ہماری عقیدت، ارادت اور محبت کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور ان سے برکات کیسی اور کس نوعیت کی ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے تشدد اور پھر زندگی کے مصائب اور مختلف زندگی کے مراحل عبور کرتے ہوئے جب مصر میں تخت آرا ہوئے، اور پھر ان کی خدمت میں ان کے وہی بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا وہ ان کے سامنے آئے، اور پھر وہ مرحلہ آیا کہ جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے ہجر اور آپ کے فراق میں انہوں نے رو رو کر ان کی آنکھوں کا نور زائل ہو گیا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اپنا کرتا، اپنی قمیض قافلے کو، اپنے بھائیوں کو دی اور کہا کہ جا کر یہ قمیض میرے بابا کے چہرے پر، ان کی آنکھوں پر لگائیے گا، اس سے ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں دنیا کی مختلف زبانوں میں لوگوں نے طب آزمائی کی، لیکن ہماری پنجابی کے لٹریچر میں جو دبستان راستہ ہوئے اور جو قوس قزح سجی، اس میں مولوی غلام رسول اس مرحلے پر کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آیت کا ترجمہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ لے جاؤ یہ کرتا میرا منہ پدر دے پائیو، نور اکھاں دا واپس آئے ویکھ لو ازمائیو۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، کہ وہ قافلہ جب وہاں سے روانہ ہوا، قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ یوسف، اور اس کو مولوی غلام رسول صاحب کہتے ہیں کہ وچ کنان دے پاک نبی نو غیبوں خبراں آئیاں، اج پیاریاں سجنا والوں سرد ہواواں آئیاں۔ یہ کس طرح سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کرتی ہوئی یہ خوشبو مصر سے کنان پہنچی، اور اس پر میں عشق و محبت اور علم و فقر کے دبستان کی بات نہیں کرتا، میں تعقل اور تفکر کے دنیا کے ایک آدمی کا قول پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی قافلہ مصر سے روانہ نہیں ہوا تھا اور یہ خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچ چکی تھی، اور ان کی آنکھوں کا نور جو ہے وہ آ چکا تھا۔ یہ قمیض کون سی تھی اور اس کی برکات کس طرح ظاہر ہوئیں، اور ہمیں ان تبرکات سے کس طرح اکتساب فیض کرنا چاہیے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت وقی اور معتبر لوگ، مفتی محمد فاروق القادری صاحب اور ہمارے دوسرے مہمان مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب، ہماری جو درسیات اور دینی جو روایت ہے علم کی، اس کی بڑی آبرو ہیں۔ اور آج کل میں نے ابھی پوچھا تو فرما رہے تھے کہ میں آج کل فتاوی عالمگیری کے ترجمے پہ کام کر رہا ہوں عہد حاضر میں۔ اس طرح کے کام کرنے کی تحقیقی اور علمی اعتبار سے بہت زیادہ ضرورت ہے، اور بہت کہنہ مشق نعت خوان الحاج اختر حسین قریشی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک یا حلیم، اے نہایت حلم والے، بزرگ کہتے ہیں کہ یہ اسم جمالی ہے، اور آج جمالیات کی بڑی ضرورت ہے۔ لوگ زیادہ جلال میں رہتے ہیں، غصے میں رہتے ہیں۔ اس اسم کا عامل جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ غصے پر قابو، دل میں نرمی، اخلاق میں درستگی اور قوت برداشت میں مضبوطی پیدا کرنے کی استعداد کرتا ہے۔ یا حلیمو، اس کو نوٹ کر لیں اور اس کو پڑھا کریں۔ رحمن ساعدنی یا رحمن، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسق حیاتی قرآن۔ رحمن ساعدنی یا رحمن، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسق حیاتی قرآن۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع جو ہے یہ محبتوں کا اس میں دبستان بھی ہے، اور علم اور فکر کے حوالے سے بھی ہمارے لیے بہت پہلو ہیں۔ اور اگر صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے اس جس کو قرآن حسن القصص کہا،
تو شاید آج کی ہماری مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی اس سے بہت زیادہ اکتساب کر سکے. لیکن ابتدائی طور پر میں چاہوں گا کہ تبرک اور تبرکات انبیاء اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض، اس کو ایسی بنیاد آپ بنا دیں تاکہ بات سمٹتی بھی رہے اور ہم اس سے جو نتیجہ خیزی ہے وہ اس کا پہلو بھی نمایاں رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر دور میں انسان مقدس ہستیوں، مقدس مقامات اور مقدس اوقات کی برکت حاصل کرتے رہے ہیں. اسی کو تبرک کہتے ہیں، برکت حاصل کرنا. سبحان اللہ. قرآن مجید میں اس کی بنیادیں بڑی مضبوط باندھ دی گئی ہیں. قرآن مجید میں ہستیوں کو بھی، مقامات کو بھی اور اوقات کو بھی برکت والی اشیاء کے طور پر پیش کیا گیا ہے. سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ، آپ پر اللہ تعالیٰ کی برکات ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہل بیت کے بارے میں فرمایا وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ. سبحان اللہ. کیا پیارے ابراہیم کی اہل بیت، آپ پر اللہ تعالیٰ کی برکات ہیں. تو اسی سے ہم استدلال کرتے ہوئے پورے یقین اور ایقان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں اہل بیت رسول بھی سراپا برکات. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا قرآن مجید میں آیت وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میں جہاں کہیں رہوں رب نے مجھے سراپا برکات بنایا ہوا. واہ سبحان اللہ. حضرت اسی طرح مقامات کو آپ دیکھ لیجئے تو قرآن مجید میں کعبہ شریف کے حوالے سے فرمایا گیا ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکا. اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا وہ مکہ میں ہے اور وہ برکت والا ہے. اور الذی بارکنا حولہ لنریہ، اسی طرح مسجد اقصیٰ کے حوالے سے بیت المقدس میں الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کی ارد گرد برکت، یعنی مسجد کے اندر تو برکات ہیں ہی، ہم نے اس کے گرد و نواح میں بھی برکات رکھی ہیں. اور امام قرطبی نے اور شوکانی نے بھی لکھا ہے کہ ارد گرد برکات کا مطلب یہ ہے کہ ارد گرد انبیاء اکرام علیہ السلام کے مزارات تھے، تو اس وجہ سے برکت پھیلی ہوئی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے بطور خاص قرآن مجید میں مسجد کے ارد گرد کی برکات کا ذکر کیا. یوں ہی آپ اوقات کا دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کو ایک برکت والی رات میں اتارا. تو اس طرح کی تو ان گنت قرآن مجید میں مثالیں ہیں، تذکرے ہیں جن میں مختلف ہستیوں اور چیزوں کے اور اوقات کی برکات کا ذکر ہے. آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کے آنے کا اور آپ کے پیغام کا تذکرہ کیا. انہوں نے عرض کی کہ میرے والد فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے والد گرامی کے چہرے پر اس قمیض کو مس کر دینا، ڈال دینا. سبحان اللہ. یأتی بصیرا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. قرآن کہتا ہے القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، جیسے ہی وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے انور سے مس کی گئی ان کی بینائی واپس آ گئی. اب ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، اگر ہم اس کو غور کریں تو بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر قمیض کے مس کرانے کے یوں ہی بینائی عطا فرما دیتا، بغیر سبب کے ان کی نظریں واپس عطا فرما دیتا. لیکن قمیض کو مس کرا کر اس لیے بینائی عطا فرمائی تاکہ لوگوں کے اندر یہ نظریہ بیدار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے اشیاء میں اور ان کی چیزوں میں اور ان کے تبرکات کے اندر برکت رکھی ہوئی ہے. اس لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا. یوں ہی قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہنالک دعا زکریا ربہ، حجرہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا میں بطور خاص حضرت زکریا نے دعا کی. اسی لیے قرآن نے کہا ہنالک، وہاں پر حضرت زکریا نے یہ دعا کی. یہ میں بڑی اہم بات ہے آپ نے کہ وہیں کھڑے ہو کر دعا کی اور پھر قرآن نے اس کو بالکل اس کی منظر کشی کی. اچھا تبرک کے حوالے سے صرف ایک بات، ہم تبرک ہمارا عام یہاں کا جو مذہبی کلچر ہے سب کانٹیننٹ کا، اس میں تبرک ہم سمجھتے ہیں صرف جو
کھانے پینے کی اشیاء تک اس کا ہمارا تصور محدود ہو کے رہ گیا ہے. اور پھر تبرکات جو ہیں اس کے ابھی کوئی خاص عرصہ ہے کہ یہ اوائل دور کے ہیں, اس کے بعد کے بزرگوں سے بھی اکتساب ہو سکتا ہے؟ میں یہ ساری رہنمائی اور روشنی حاصل کروں گا. آج کے موضوع کے حوالے سے مفتی صاحب آپ اپنی تمہیدی گفتگو ہمیں عطا فرمائیں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. ڈاکٹر صاحب, میں آج کے اس حوالے سے اور اس پس منظر میں 2-3 باتیں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کی قدرت. اللہ تعالیٰ قادر ہے کسی چیز میں کوئی تاثیر پیدا کر دے, کسی میں کوئی تاثیر پیدا کر دے. اور یہ بھی کہ اگر وہ چاہے تو اس تاثیر کو وقتی طور پر واپس لے لے. مثلا آگ میں جلانے کی تاثیر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی, لیکن جب خلیل اللہ کا مسئلہ آیا تو اس تاثیر کو کھینچ لیا. اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ذرا بھی اثر نہیں کیا. کیا کہنا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک عبداللہ بن ابی کو پہنایا, چونکہ اس کا بیٹا صحابی تھے, ان کا نام بھی عبداللہ تھا. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس نے کرتا دیا تھا, تو اس کا بدلہ دینے کے لیے یہاں ذہن میں ایک سوال اٹھتا تھا. ہم طالب علمی کے زمانے میں بھی سوچتے تھے کہ جب کرتا حضور علیہ السلام کا پہنایا گیا عبداللہ ابن ابی کو, تو اس کا مطلب اس پر آگ آرام ہو جائے گی. تو حضرت غزالی زمان علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حل فرمایا چونکہ یہ تاثیر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کہ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس سے مس کیا ہوا کرتا جو ہے وہ آگ کو آرام کر دیتا ہے. چونکہ یہ دشمن رسول کا معاملہ تھا, اس تاثیر کو اللہ تعالیٰ نے اس سے روک لیا. اور اس میں بھی عظمت رسول جو ہے, عظمت رسول کا عنصر نمایاں ہے. اس کئی لوگ مسلمان ہو گئے, ہزاروں لوگ اس واقعہ کو دیکھ کر کے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, جہاں چاہے کوئی تاثیر پیدا کر دے, لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ تاثیر کہاں پیدا کرتا ہے, اس کے لیے آگے محل کیا ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام یا بزرگان دین جو ہیں, ان کی شخصیات وہ ہیں کہ ان سے جب نسبت کسی چیز کی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ وہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جبہ مبارک پہنتے تھے, اس کے بعد وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, تو وہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی مدینہ شریف میں بیمار ہوتا تھا تو اس جبہ مبارک کو دھو کر اس کا پانی ہم اسے پلاتے تھے, اور اس کے جسم پر بھی ملتے تھے. اللہ تعالیٰ اس سے اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا. اسی طرح حضور علیہ السلام کا پیالہ مبارک جس میں آپ پانی پیتے تھے یا کچھ کھاتے تھے, اس کے اندر بھی پانی ڈال کر تو وہ لوگوں کو شفا کے لیے دیتے تھے. یہ بہت ساری مثالیں حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں یا حضور کی نسبت سے آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ تھیں, ان کی قبر جب کھودی گئی تو حضور علیہ السلام خود لیٹے اس کے اللہ اکبر, اللہ, اور اس کو متبرک بنایا کہ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس کی برکات جو ہے اس قبر میں منتقل ہوگی تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا. حضرت عمر نے پوچھا, یا رسول اللہ اس خاتون کے لیے اتنی محبتوں کے در وا کر دیے. آپ نے فرمایا یہ میری ماں کے بعد میری ماں تھی, میری ماں, اور جب سارے بچوں کو کھانا کھلاتی تو میرے لیے علیحدہ سنبھال کے رکھتی تھی, اور ہمیشہ اس نے اپنی محبتوں اور شفقتوں کے سائبان مجھ پر تان کے رکھے. مفتی صاحب, انبیاء کے تبرکات, اور پھر میں اسی بات پہ آتا ہوں کہ خاص, جیسا کہ آپ نے موضوع باندھا کہ خاص وقت اور خاص مقام پر خاص دعا کرنا, ہنالک دعا زکریا, حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی جگہ کا انتخاب کیوں کیا؟ جی ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو اسی جگہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ آپ نبی تھے, آپ پہچان گئے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر اس جگہ بے موسم کے پھل آ رہے ہیں, اللہ کی برکت آ رہی ہے, تو یہ مقام برکات تو برکت والے مقام پر جا کے دعا کرنا چاہیے. اس لیے آپ نے دعا فرما کر ایک بنیاد عطا فرما دی. اسی طرح سورہ بقرہ میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے, فی سکینۃ من ربکم و بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس تابوت سکینہ میں کیا ہے, اس کے اندر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ ہے۔ حضرت موسیٰ و ہارون کے جو چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں وہ ہیں، وہ کیا تھے؟ امام رازی نے بھی لکھا ہے، امام بغوی نے بھی لکھا، اور تمام مفسرین نے تابوت سکینہ کی تعریف میں، اس کی توضیح اور اس کی تشریح اور وضاحت میں ساری باتیں لکھی ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے تبرکات، بالخصوص موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے نالین اس میں تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور قمیض اس میں تھی۔ جب بنی اسرائیل کسی آفت اور مصیبت میں مبتلا ہوتے یا کوئی ان کے سخت جان دشمن در پہ ہوتا تو وہ تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر نجات کی التجا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان تبرکات کی بدولت ان کو نجات دے دیتا۔ یہ بھی قرآن مجید نے ایک بنیاد ڈالی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے نالین تک بھی سبحان اللہ، بندوں کے لیے جاں بخشی کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح قرآن مجید میں قدمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بابرکت قرار دیا گیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو کعبے میں تم جا کر مصلی بناؤ، وہاں نماز پڑھو۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ سارا کعبہ، ساری مسجد حرام ہی جائے برکات ہے، جائے انوار و تجلیات ہے، مگر مقام ابراہیم کی تخصیص ایک نظریہ دے رہی ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے، اور جہاں اللہ کا ولی یا اللہ کا نیک بندہ ایک لمحہ گزار جائے وہاں برکات کے چشمے ابل پڑتے ہیں۔ تو چونکہ آپ کے وہاں قدمین کے نشانات ہیں، اس وجہ سے وہ جائے برکات بن گئی، اس وجہ سے حکم دیا کہ تم وہاں پر نماز پڑھا کرو تاکہ اس مقام کی برکت بھی حاصل ہو۔ لہٰذا اس سارے تناظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روضہ رسول ہو، انبیاء کرام کے مزارات ہوں، اللہ تعالیٰ کے بندگان خاص، عارفین، صوفیاء، اولیاء کے جہاں پر مزارات ہیں، وہ سارے کے سارے مقامات جائے برکات ہیں۔ آداب شرعی کو ملحوظ رکھ کر، دائرے اور حدود میں رہ کر وہاں پر دعائیں کرنا، ان کے قرب میں بیٹھنا، یہ ظاہری اور باطنی تسکین کا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا ذریعہ ہے۔ میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار، امہات المومنین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفائے راشدین، ان سے منسوب جو اشیاء ہیں وہ بھی تبرکات کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور آج ایک اس میں تھوڑا سا المیہ بھی ہے، اس پر بھی میں رہنمائی چاہوں گا کہ بہت کثرت سے تبرکات جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ لاہور کے اندر ایک ایسی جگہ کو میں جانتا ہوں جہاں شاید اتنے تبرکات ہیں کہ مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یعنی ان گھروں میں ایسی آسودگی تھی بھی یا نہیں، اور ان کے اندر پھر تر و تازگی بھی ہے۔ ایک تو اس پر بھی ہمیں رہنمائی فرمائیں کہ بعض اوقات یہ میرا خیال ہے کہ ہم عقیدت اور ارادت میں بھی بعض اوقات ایک خاص حد سے گزرتے ہوئے، اور ہمیں جو پھر جس طرح کہے کیا ہمیں اسی طرح کر لینا چاہیے، یا اس میں تعقل اور تفکر اس کی بھی کوئی گنجائش ہے۔ مہدی خلیفہ جو ہے، شاید عباسی خلیفہ تھا، اس کے دور کا یہ واقعہ ہے کہ اس کے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین ہے، میں تبرک ہدیہ کرتا ہوں۔ اس نے اس کو 10,000 درہم دیا، وہ واپس چلا گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن اس شخص کے فتنے سے بچتے ہوئے میں نے اس کو 10,000 درہم دیے۔ اگر میں اس کا انکار کرتا تو یہ باہر جا کر کہتا کہ یہ اس تبرک ہی کا انکار کر رہا ہے۔ تو اس پر بھی میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ مفتی صاحب، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے تبرکات کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں کہ ان کے ساتھ ہمارا طرز عمل اور رویہ کیا ہونا چاہیے، اور ہمارا دین کس امر کا متقاضی ہے اس حوالے سے، اور ان سے ہم کس طرح اکتساب فیض کر سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو بہت بڑی شخصیات ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک پیغام بھیجا کہ ان قریب آپ ایک ابتلا میں مبتلا ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ جو پیغام رساں ان کے پاس گیا تو انہوں نے خوشی میں اپنی قمیض اتار کر دے دی۔ واہ! امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ قمیض ان کے جسم کے ساتھ متصل تھی؟
درمیان میں کوئی اور کپڑا تو حائل نہیں تھا. انہوں نے کہا جی نہیں تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پانی کے اندر ڈبو کر کے اس کو نچوڑ کر پانی شیشی میں رکھا. حالانکہ وہ ان کے شاگرد تھے لیکن ان کی عظمت ایک امام ہونے کی وجہ سے، فقیہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ پانی اس کو باعث برکت بنایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ تو ایک ائمہ کرام ہے، صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کا تو بہت بڑا مقام، بہت بڑا مقام. تو اس لیے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو تبرک صحابہ کرام کا یا اہل بیت اطہار کا ہو، وہ ہمارے لیے اس سے برکت حاصل کرنا، اور صرف برکت حاصل نہیں کرنا، اس کا ادب بھی کرنا ہے. اس کا ادب بھی سب سے کرنا ہے. بڑی چیز جو ہے وہ اس کے آداب کا خیال رکھنا ہے. مفتی صاحب، میں جو پہلی بات آپ کی خدمت میں پیش کی اسی میں ایک اور کا اضافہ بھی کرتا ہوں کہ اب اس میں تھوڑی سی ہم نے ان چیزوں کو اور کلاسیفائی کر لیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ مستند نہیں، یہ منسوب ہے، یعنی اس کی نسبت ہے، یعنی اتھینٹسٹی اور سند کو آپ مفتیان نے ہی اس امت کو یہ چیزیں عطا کی کہ سند کس طرح متصل ہوتی ہے. اور جو منسوب ہونے والا معاملہ ہے ظاہر ہے یہ اس سے ذرا نچلی درجے کا ہے. اس پر بھی ہمیں رہنمائی فرمائیے گا. یہاں ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یوسف صاحب سرگودا سے آپ کو خوش آمدید. جی ڈاکٹر صاحب آپ سب کو السلام علیکم. بہت وعلیکم السلام. مہربانی، آپ کچھ فرمائیں اس پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مفتیان کرام سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے صحابی رسول تھے جنہوں نے بوقت موت قبر میں کامیابی کے لیے یہ نصیحت کی تھی کہ میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور ناخن مبارک ہیں، میری آنکھوں اپنے لبوں پہ رکھ دینا تاکہ میں قبر کے اندر آسانی پاؤں. سبحان اللہ. میرا خیال ہے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن مزید بھی ان سے میں، کیونکہ آپ نے کہا کہ مفتیان سے پوچھنا ہے تو یہ ہمارے بزرگ یہ بتائیں گے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن خوش آمدید آپ کو. گجرانوالا سے آمنہ آپ کو خوش آمدید. آپ کیا کہنا چاہتی ہیں اس پروگرام کے حوالے سے؟ یہ سب پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے، میں بہت شوق سے آپ کو پروگرام دیکھتی ہوں، بہت معلومات حاصل ہوتی ہے. جی کوئی سوال ہے تو بتائیے. میرا سوال یہ ہے، جو جنات ہیں وہ انسان سے کیوں مسلط ہوتے ہیں اور کس وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ جنات جو ہیں یہ کیوں مسلط ہوتے ہیں، یہ ہمارے جو مفتی صاحب ہیں ان کو لوگ مفتی صاحب اتوار والے بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ اتوار کے اتوار ٹائم دیتے ہیں اور جنات پر تو یہ مستقل پروگرام انہوں نے کیے ہیں، سورہ جن کے حوالے سے بھی اور جنات کے حوالے سے بھی اور مختلف جو آفات و بلیات ہیں ان حوالے سے بھی کہ کس طرح آپ نے ان سے محفوظ رہنا ہے. لیکن جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو مفتی محمد فاروق القادری صاحب سے ہم اس پر رہنمائی اور روشنی حاصل کریں گے. جو دوسرا کویسچن ہے اس پر میں چاہوں گا کہ مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب وہ اگر کچھ فرمانا چاہیں تو وہ بھی فرمائیں. ناظرین یہاں ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آئیں گے تو آج کے موضوع کے حوالے سے یہ پرنور گفتگو اسی طرح جاری رہے گی. رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج تبرکات انبیاء اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تبرکات، آپ کا امامہ، آپ کی نالین. اور آپ جانتے ہیں ناظرین کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ وہ امت کے اولوالعزم اور اکابر صحابہ میں سے تھے اور ایک پورا دبستان علم جو ہے وہ آپ کے ساتھ وابستہ ہے. لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے لیے جو وجہ عزت اور اعزاز جانا وہ یہ تھی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی محفل میں بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک آپ اتارتے تھے اور پھر ان کو اپنے دونوں قمیضوں کی آستینوں میں رکھ کر اس محفل میں ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے. سبحان اللہ. اور یہاں یہ بھی آپ کو میں بات بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موزے پہنتے تھے، جوتا پہنتے تھے، تو پہنتے ہوئے آپ کی سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں پہلے اور پھر بایاں، اور اتارتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود جب آپ دوبارہ پہناتے تھے تو پھر اتارتے ہوئے پہلے بایاں اور پھر دایاں. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے یا جوتے پہنانے کے بعد پھر آپ کے آگے
عصا لے کے چلتے تھے. جیسے آج کے عہد میں آپ مختلف سربراہان مملکت یا اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے آگے کوئی ان کے پروٹوکول میں ان کا پروٹوکول افسر آگے چلتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں یہ آپ کے آگے چلتے تھے یہاں تک کہ آپ کے حجرہ مبارک تک پہنچتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں یہ ان آگے نالین بردار، حضور کے نالین بردار تھے اور ان کو بہت زیادہ عزتیں اور برکتیں اس حوالے سے میسر تھیں. اور یہاں مجھے یاد آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے موزے یا جوتے کو پہنے تو اس کو جھاڑ کر پہنے. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ جوتا پہن رہے تھے تو آپ کا جوتا جو ہے جو وہ ایک کوا لے کے فضا میں اڑا اور وہاں سے جب اس کو وہ واپس آیا تو اس کے اندر ایک موذی جانور تھا. اور دراصل یہ اس طرح کے واقعات جو ہم سیرت کے پڑھتے ہیں وہ ہماری تعلیم کے لیے ہوتے ہیں اور قیامت تک امت کی تعلیم کے لیے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ جب تک وہ دونوں موضوعوں کو جھاڑ نہ لے انہیں نہ پہنے. یہ ہے تعلیم، یہ ہے اسوہ، یہ ہے وہ احتیاط اور کیئر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں کے ساتھ ہے. جی مفتی صاحب ایک تو سوال تھا کہ اس صحابی رسول کا نام بتا دیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو بوقت وصال وصیت کی تھی میرے ساتھ. ان کو میں اس سے پہلے اپنے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو میں بھی برکت حاصل کرنے کے لیے ان کی عظیم شخصیت حضور علیہ السلام ان کا بہت خیال، بلکہ ان کو اہل بیت میں شمار کیا جاتا تھا. سبحان اللہ. حکم یہ تھا کہ جب کوئی آئے مجلس میں تو جہاں پیچھے جگہ ملے بیٹھ جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک دفعہ آئے تو حضور نے فرمایا تعال ابن مسعود، ابن مسعود آپ آگے آ جائیں. جس طرح کوئی بزرگ شخصیت آئے تو ہم کہتے ہیں جی آگے تشریف لائیں. تو یہ ان کی عظمت اور شان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی. تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری پیشانی پر اور اعضائے وضو پر غالباً جو مجھے یاد آ رہا ہے حضور علیہ السلام کے ناخن مبارک اور شاید بال مبارک بھی یہ رکھ دینا، یہ تاکہ اس کی برکات مجھے حاصل ہو جائے قبر کے اندر جو ہے. مفتی صاحب ایک تو سوال جنات والا ہے اور پھر اس کے علاوہ بہت سے سوالات جو اس موضوع کے حوالے سے کچھ میں نے آپ سے اور کچھ از خود اس وقت تک تخلیق پا چکے ہیں جن کا جواب دیا جانا اس موضوع کا اور اس پروگرام اس کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ نے جس المیہ کی جانب اشارہ کیا ہے میں اس کو ایڈریس کرنا چاہوں گا. حدیث پاک ہے اور یہ متواتر حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کاذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف جھوٹ کا انتساب کیا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے، یعنی وہ دوزخی ہے. یہ متواتر حدیث ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی یہ فرمان ہے. اب یہ حضور علیہ السلام کی طرف قول جھوٹ منسوب کرنا یا آپ کی طرف کسی تبرک کو اس طرح منسوب کرنا، دونوں اس کی زد میں مفتی صاحب اس میں ایک تیسری بات بھی شامل کر دوں، اور اگر کوئی اپنا جھوٹا نسب جو ہے یہ بھی متصل کرے، استغفر اللہ، یہ بھی جھوٹ ہے نا، جھوٹ ہے نا. اس کے لیے تو ایک الگ حدیث پاک بھی موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے او کما قال کہ اس شخص پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور بعض حدیثوں میں ساری مخلوق کی لعنت ہوتی ہے جو اپنا نسب تبدیل کر کے کسی غیر اب کو اپنا اب اللہ منسوب کرے. اور اس میں میں ایک اور بھی کر دوں کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی جھوٹا نسب آپ کے ساتھ متصل کرے، اور پھر ایک یہ ہے کہ جس کا صحیح ہو اس پر پھر تان کرنا اور ہر ایک کے لیے یہی کہتے رہنا کہ جی یہ بھی ایسے ہے، یہ بھی ایسے ہے، یہ بھی ایسے ہے. یہ بھی بہت بڑی جسارت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. ویسے بھی قرآن نے کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانا بالکل نہ لگاؤ. تانا لگانا، تانے مارنا یہ گناہ ہے، دل آزاری ہے، اور کسی کے صحیح نسب پر تان کرنا یہ تو ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے.
تو یہ جو آج کل معاشرے کے اندر ہر تیسرے گھر میں تبرکات کا ایک اجتماع ہے، سمجھ نہیں آتی، خصوصاً وہ تبرکات جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی صورت میں ہے یا آپ کے جسم اقدس کی کسی عضو کی صورت میں ہے، تو اس کے لیے تو اس شخص کا اگر یہ دعویٰ ہے کہ یہ حضور کا ہے تو پھر اسے اس کے ثبوت میں کوئی معقول جواز پیش کرنا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے یہاں پہ کہ لوگوں نے بہت اپنے گھروں کے پورشن مختص کیے ہوئے ہیں اور اس میں برتن ہیں اور ان برتنوں پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پیالہ حضرت ام سلمہ کا ہے، یہ دیگچی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی ہے، یہ اس طرح اتنا اسپیسیفک کر کے اور اتنے تیقن کے ساتھ، اور پھر ان پر ظاہر ہے ہماری تو نظریں اور دل جھک جاتے ہیں۔ جی ہاں، ایسی کوئی بات، اور میں اس میں ضمناً یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی ہماری اس گفتگو کا یہ مطلب نہ لے کہ جو صحیح تبرکات ہیں ہم ان کی نفی کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس منہ مبارک ایک معقول ذرائع سے پہنچے ہیں، ایک ایتھینٹک واسطے سے پہنچے ہیں، وہ اپنی جگہ مسلم ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک آج موجود نہیں ہیں، بلکہ منہ مبارک موجود ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں تقسیم ہوئے، اور پھر ان سے شفاعت و عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ام سلمہ خود لوگ بیمار ہوتے تو اب پانی بھیجتے پیالے میں۔ ہم نے بات کی کہ انبیاء کرام علیہ السلام خصوصاً نبی کریم علیہ السلام کی طرف کسی تبرک کا انتساب کرنا یہ معقول جواز کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تبرکات آپ علیہ السلام کے بالکل نہیں ہیں، آج بھی موجود ہیں چیدہ۔ دوسری بات، اولیاء کرام کے تبرکات، جیسے بعض بزرگوں کی چادر ہم لا کے گھر میں رکھتے ہیں یا ان کی زندگی میں کوئی ان کی زیر استعمال شے رکھتے ہیں، وہ بھی باعث برکت ہے۔ یہ بھی آج کل عام بہت سارے لوگوں کے پاس بات ایسی آ گئی میرے ذہن میں، محمود غزنوی سنائے جب ہندوستان پہ حملہ آور ہوا تھا تو ان کو کسی بزرگ نے اپنی چادر عطا کی تھی اور کہا تھا کہ جب مشکل وقت آئے تو پھر اس کے وسیلے سے دعا کرنا، اللہ فتح عطا کرے گا۔ جی سبحان اللہ۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا کرتا مبارک جو تھا، کرتا مبارک یا سومناتھ کے مندر چونکہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو سامنے رکھ کر آپ نے اس کی برکت سے دعا مانگی۔ دوسری بات ہے ڈاکٹر صاحب، مسلم شریف کے شروع میں یہ کہا گیا کہ لول الاسناد لقالا منشا ماشا، اگر سند نہ ہو تو جس کا جو جی چاہے وہ کہہ دے۔ اس لیے تبرکات کے بارے میں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بال مبارک، تو اسے یہ بتانا ہوگا کہ اس تک کیسے پہنچے، اس کا وہ بتائے گا تو صحیح، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے کچھ ویسے عوامل بھی ایسے ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ جب منہ مبارک کو آپ دیکھیں درود پاک پڑھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ گرو کرتے ہیں خود بخود۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ کچھ ایسے آثار ہم نے ہمارے ذہنوں میں ہیں جس کے سبب ہمارا تیقن جو ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عضو کو اللہ تعالیٰ نے حیات عطا فرمائی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح منہ مبارک بھی گرو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں ایک اور بات کہ آج لوگ آپ ان تبرکات جن کی سند ہے یا نہیں، جس کے بارے میں ابھی سوالات ہیں، تو ان کی طرف تو مائل ہوتے ہیں۔ چند تبرکات تو آپ کے پاس ہیں، آپ کی والدہ کی صورت میں تبرک ہے، آپ کے والد کی صورت میں تبرک ہے، گھر میں قرآن موجود ہے، سبحان اللہ، وہ آپ کے پاس تبرک موجود ہے، تو ان سے آپ کیوں نہیں فیض یاب ہوتے؟ اسی طرح بہت سارے تبرکات ہمیں وقتاً فوقتاً ملتے ہیں۔ مدینہ شریف کی مٹی تبرک ہے، عجوہ کھجور تبرک ہے، نبی پاک علیہ السلام کی عطا کردہ، آب زمزم شریف تبرک ہے۔ اسی طرح ایسے مقامات جو اولیاء اور بزرگوں کی طرف پانی منسوب ہیں، کنویں منسوب ہیں، یا ان کے مزارات شریف سے مس ہوئی ہوئی چیزیں ہیں، وہ بھی تبرکات ہیں۔ لیکن یہ بات ضرور میرے ذہن میں رکھیں، اس تبرکات سے فیض یاب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے چندہ بٹورنے کے لیے بھی تبرکات کی ایک دکان کھولی ہوئی ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ لائن لگ جاتی ہے لوگوں کی، باکس رکھ دیتے ہیں، جی پیسے ڈالتے رہو اور زیارت کرتے رہو، اور ایک ہجوم اکٹھا کرنے کے لیے بھی ابھی ہو گیا ہے کہ وہاں یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ ویسے
بعد نظر میں تو یہ عمل صحیح نہیں لگ رہا. جو تبرکات جس کے پاس ہے نا جی وہ بڑے آداب سے رکھتا ہے, وہ اس طرح سر عام ان کی نمائش بھی نہیں کرتا, وہ اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ رکھتا ہے اور بڑے ادب کرتا ہے ان کا, ان سے برکت حاصل کرتا ہے, خواص کو زیارت بھی کرواتا ہے. وہ اس کو کاروباری شکل کبھی نہیں دے گا جس کے پاس اوریجنل تبرکات موجود ہیں. ہاں بہت ہی موج دریا جوش میں ہوئی تو وہ کسی کو دے دے گا, لیکن اس طرح نمائش نہیں کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ اب تبرک سے فیض کیسے حاصل کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو قرآن مجید پڑھیں, اولیاء کی کتب پڑھیں, ان کی سیرت پڑھیں, اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں, قرآن و سنت پڑھیں, اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں. یہ سب سے بڑا تبرک. یہ بڑا مشکل کام آپ بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر تبرکات سے فائدہ حاصل کرنا ہے, وہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نمازی بن جائیں, آپ ماں باپ کے مؤدب بن جائیں, آپ بااخلاق بنیں, آپ فراڈ, کرپشن اور اس طرح کی جو منفی حرکات ہیں وہ چھوڑ دیں. اپنے پیٹ میں حلال لقمہ داخل کریں, اپنے بچوں کو حلال کھلائیں, تب آپ کو ان تبرکات کا فائدہ ہوگا, اور پھر آپ کو پورے معنی میں یہ تبرکات فیض بھی دیں گے. صحابہ اکرام علیہم رضوان کا طرز عمل آپ نے بیان کیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر کے بعد مدینے کے لوگ اکٹھے ہو جاتے, عرض کرتے پانی لے کر نا, برتن لے کر, تو سرکار کریم علیہ السلام اس پہ اپنے ہاتھ مبارک ڈال دیا کرتے تھے تاکہ وہ برکت حاصل کریں. آخر میں آج بھی بعض احادیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بزرگوں کا بچا ہوا پانی پینا یہ بھی تبرک. بزرگوں کا بچا ہوا پانی پینا یہ تبرک ہے. بالکل آخری لمحے پروگرام کے آپ کوئی اختتامی بات فرما دیں. میں ڈاکٹر صاحب یہ بات عرض کروں گا کہ سب سے بڑا تبرک تو نماز ہے. واہ سبحان اللہ. جو اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. سبحان اللہ. سب سے بڑا تبرک جو ہے وہ نماز ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. اور جو بہت بڑی بات محمد فاروق القادری صاحب نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس اسوہ کو اپنے اوپر وارد کرنا, امپلیمنٹ کرنا. مولانا روم کی بات ہم اکثر کرتے ہیں کہ ایک بازار سے گزر رہے تھے, بچوں نے ان کو گھیرا دیا, سلام کرنا شروع کر دیا. دور سے ایک بچے نے کہا مولانا میرا سلام بھی لے کے جائیے گا. مولانا رکے, توقف کیا, یہاں تک کہ وہ پہنچا, سلام کیا اور آگے بڑھے تو ساتھ خادم تھا مولانا کے, اور خادم آپ کو پتہ پھر ہوتے ہیں پھر اس طرح کی بات کرنے کہ بچے کے لیے مولانا اتنی دیر ٹھہر گئے. فرمایا ہاں میں گمان کرتا ہوں, تصور اور تخیل اور امیجنیشن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ مرحلہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آتا اور مدینہ کی کسی گلی میں بچہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے دور سے آ رہا ہوتا تو آپ اس کے انتظار میں اسی طرح توقف کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے, اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو مضبوط کیجئے. اور جو آج ہمارے مفتیان کرام نے میسج دیا ہے کہ قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ, اس کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کیجئے. یہی سب سے بڑا تبرک ہے. دوسرے تبرکات بھی برحق ہیں, لیکن یہ تبرک وہ ہے کہ جس کی سند میں اور جس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی تذبذب اور تشکیک آپ میں نہیں ہوگی. رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. میں اپنے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ آج کا قرآنی وظیفہ سورہ یوسف ہی کی آیت وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. سورہ یوسف کی آیت کو مستقل پڑھنے سے انسان نفس کے فریب سے محفوظ رہتا ہے. اس نفس کے فریب سے محفوظ رہنا یہ آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے. مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ الاختر حسین قریشی صاحب آپ کا بھی شکریہ اور حمد باری تعالیٰ کے لیے آپ کی طرف. صبح جا بجا ایک تیری ذات ہے, صبح جا بجا ایک تیری ذات ہے, ہر کہیں رونما ایک تیری ذات ہے.
ہر کسی سے جدا ایک تیری ذات ہے، ہر کسی سے جدا ایک تیری ذات ہے، ہر ثنا پھر تیری ہی ثنا کیوں نہ ہو، ہر ثنا پھر تیری ہی ثنا کیوں نہ ہو، لائق ہر ثنا ایک تیری ذات ہے، لائق ہر ثنا ایک